अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल मोहम्मद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल व्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद। आज का वीलॉग कुछ अहम भी होगा, कुछ थोड़ी सी दो चार बातें हम कुछ आपको ऐसी बताएंगे जो कि काबिल गौर भी होंगी, तो लिहाजा आपने गौर भी करना है। आज ताहयात नाहली जो केस था उसका एक 7 रुकनी बेंच ने कार्रवाई की। कार्रवाई तो ऑब्वियसली आप सबने देखी होगी क्योंकि वो ओपन थी, ओपन ट्रायल था, सबने देखा होगा, तफसीलात भी पता लग गई। लेकिन असल में मसला ये है कि इसके अंदर जो इसके पसे पर्दा जो मामला है ना वो बड़े अहम है, उसको समझने की बड़ी ज़रूरत है, उस पर कोई गौर नहीं दे रहा। इसमें एक चीज़ तो ये है, पहले मैं आपको बता दूं कि ये नाहली का जो ना फैसला ये जो है ना ख़त्म हो जाएगा ना ताहयात नाहली। मैं पहले ही बता चुका हूँ क्योंकि मैंने आपको बता दिया था कि इसके अंदर आइनी तौर पर सुखम है और बहुत सारे लोग कह रहे थे पाकिस्तान के अंदर कि इसके अंदर वो करना पड़ेगा, आपको आइनी लेनी पड़ेगी पार्लियामेंट से। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला था और कोई भी लार्जर बैंक जो है उसको जो है वो रिवोक कर सकता है, मतलब बदल सकता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। असल में मसला जो है वो ये आ रहा है कि एक लफ्ज़ पे गौर करें। आप काजी फाइज ईसा ने कहा कि ये देखना होगा कि बंदूक का तकद्दुस ज़्यादा है या आइन का तकद्दुस ज़्यादा है। ये बहुत अहम रिमार्क्स है काजी फाइज ईसा के, और ये रिमार्क्स जो है ना इस पे अगर आप गौर करेंगे तो ये आपको कुछ सोचने पे मजबूर कर रहे हैं। और ये बात याद रखें कि ये रिमार्क्स जो हैं एक ख़ास, जिसे कहते हैं ना कि एक ख़ास नुक्ता नज़र की तरफ इशारा करते हैं, यानी बंदूक और आइन। यानी वो काजी फाइज ईसा कहते हैं कि मैं आइन को तकद्दुस ज़्यादा समझता हूँ और बंदूक के तकद्दुस को मैं अहम नहीं समझता। तो इस वक्त पाकिस्तान में किसका तकद्दुस है? इस वक्त पाकिस्तान में बंदूक का तकद्दुस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं जाकर काजी फाइज ईसा की सोच ये है कि जो इस्टेब्लिशमेंट या ताकतवर हल्के हैं उनको आइन के ताबे किया जाए। यानी दूसरे अल्फाज में हम अगर कहते हैं नहीं, सिविल सुप्रीमेसी की बात वो कर रहे हैं। अच्छा, अब सिविल सुप्रीमेसी का जहाँ तक मसला है, सिविल सुप्रीमेसी के अंदर दो चीज़ें बड़ी अहम आती हैं। इमरान खान भी सिविल सुप्रीमेसी की बात करते थे, नवाज शरीफ साहब वो भी सिविल सुप्रीमेसी की बात करते हैं। अब कता नज़र इसके वो सिविल सुप्रीमेसी के लिए उन्होंने क्या किया, सिविल सुप्रीमेसी से उनकी भी मुराद यही है कि जो जर्नैल होता है, जो सिपह सालार होता है, आर्मी चीफ होता है, वो चूँकि वज़ीर-ए-आज़म जो है मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव होता है तो उसके मातहत रहे, पूरी इस्टेब्लिशमेंट उनके मातहत रहे। ये नवाज शरीफ साहब भी चाहते हैं और यही जो है प्लस माइनस इमरान खान भी चाहते हैं। और यही सोच जो है इस वक्त काजी फाइज ईसा के इन रिमार्क्स से आ रही है। अब आप ज़रा गौर करें जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ, यानी इस सोच की निशानदेही कर रहे हैं कि ये चाहते हैं कि सिविल सुप्रीमेसी हो। अच्छा, अब सिविल सुप्रीमेसी तो है, लेकिन जब सिविल सुप्रीमेसी अगर इमरान खान भी चाहते हैं और सिविल सुप्रीमेसी नवाज शरीफ भी चाहते हैं तो फिर ये लड़ाई क्यों? उसकी असल वजह यह है कि इमरान खान साहब जो हैं सिविल सुप्रीमेसी के साथ साथ वो पाकिस्तान की एक्सटर्नल जो है ना सुप्रीमेसी भी चाहते नहीं, एक्सटर्नल जो है वो आज़ाद, वो कहते हैं कि उसको भी इंडिपेंडेंट रखना चाहते हैं। अब मैं अगर उतना खारजा पॉलिसी को गैर जानिबदार रखना चाहते हैं, जबकि नवाज शरीफ साहब जो है वो ये चाहते हैं कि सिविल सुप्रीमेसी के साथ साथ हमारी खारजा पॉलिसी जो है वो मगरिब के मातहत होगी। ये है असल में बहुत बड़ा फ़र्क, ये बहुत बड़ा फ़र्क है, इसको आप समझने की कोशिश करें। नवाज शरीफ साहब का भी झगड़ा हमेशा फौज से रहा है, इसी बुनियाद के ऊपर वो कहते हैं कि भाई फौज, और इसी मरतबा जो इमरान खान साहब ने, अब वो 9 मई के हवाले से अलग छोड़ दिया, मैं 9 मई की बात नहीं कर रहा, मैं जनरली बात कर रहा हूँ। इमरान खान साहब भी कहते हैं कि भाई सिविल सुप्रीमेसी होनी चाहिए और वो कहते हैं कि फ़ौज जो है हुकूमत यानी सिविल सुप्रीमेसी रहे और हुकूमत फ़ौज जो है वो एक आइनी इदारा है और आइन के साथ हुकूमत के मातहत रहे और चले, ठीक है, मुशावरत जहाँ तक होती है फ़ौज की वो रहे। लेकिन इमरान खान जो कहते हैं ना कि बैन अल-अक़वामी तौर पर भी पाकिस्तान को गैर जानिबदार होना चाहिए, ये बात जो है ये हमारे उस बड़े ताकतवर हल्के को पसंद नहीं जो कि पाकिस्तान के अंदर जिसका किरदार है। आई मीन खुल के बात करते तो अमेरिका। असल में ये मसला है, इमरान खान साहब भी सिविल सुप्रीमेसी की बात करते हैं, नवाज शरीफ भी सिविल सुप्रीमेसी की बात करते हैं, लेकिन फ़र्क इसके अंदर सबसे बड़ा ये है कि इमरान खान साहब जो है यहाँ से गैर मुल्की ताकतों की मुदाखलत ख़त्म करना चाहते हैं। इमरान खान का प्लान ये है कि पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में हो, सारे फैसले इस्लामाबाद में हो, वाशिंगटन के अंदर या लंदन के अंदर ना हो। जबकि नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश ये है कि पाकिस्तान के तमाम फैसले या वाशिंगटन में हो या लंदन में हो। और आप जैसे भी देख लें कि जब कोई भी नवाज शरीफ को जूते पड़ते हैं तो सीधा लंदन भागते हैं, सारी मुलाकातें उनकी वहीं होती है, लंदन प्लान, वाशिंगटन प्लान सारे जो है इस्लामाबाद के ऊपर लाके थोपे जाते हैं। ये असल में दो चीज़ है। अब काजी फाइज ईसा साहब जा उसी तरफ रहे और काजी फाइज ईसा साहब भी कम से कम कहीं ना कहीं वो इस हवाले से नवाज शरीफ सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो काजी फाइज ईसा कहते हैं कि सिविल सुप्रीमेसी होनी चाहिए चाहे हम किसी के साथ भी रहें।
قاضی فائز صاحب میں سمجھ گئے ہوں گے، زیادہ بات نہیں کروں گا، لیکن بہرحال قاضی فائز صاحب جو ہے اس حوالے سے نواز شریف کے کانسیپٹ کے بالکل قریب قریب ہیں. لیکن اب یہ ہوا کیسے؟ ہوا ایسے کہ جب ویسٹ نے ان کو لانچ کیا نواز شریف صاحب کو، تو نواز شریف کو لانچ تو کر دیا، ٹھیک ہے، اور ان کو بھی کہہ دیا کہ بھائی ٹھیک ہے یہ جائیں گے. اب وہ لانچ ہو گئے. اب لانچ ہونے کے بعد مسئلہ یہ کہ اس وقت جب کہانی اندر چل رہی ہے وہ یہ چل رہی ہے کہ اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ یہ پریشان ہے کہ یہ نواز شریف کو ہم لے تو آئے ویسٹ کے کہنے کے اوپر، اور نواز شریف نے کہہ بھی دیا تھا کہ ٹھیک ہے جی ہم آپ سے آئندہ جیسے وہ تمام فوجی جنرلوں سے پہلے پنگے لیتے رہتے ہیں وہ نہیں لیں گے. لیکن یہ انہوں نے تو وعدہ کر لیا تھا، لیکن یہ جج صاحب جو ہے یہ کس پٹری کی طرف چل پڑے. یہ جو ایک مسئلہ شروع ہونا یہ انتہائی تشویشناک ہوا ہے اس وقت اہم لوگوں کے لیے. میں آپ سے بات نہیں بہت اس لیے میں نے ہوتا تھا سمجھنے والا ہے آج کا میرا تجزیہ. یہ بہت زیادہ پریشانی کا باعث بنا ہے، اور وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کہیں ہمارے ساتھ ہاتھ تو نہیں ہو گیا. اوبیسلی یہ ہاتھ ہو گیا، کیونکہ بنیادی طور پر ویسٹ کی بھی خواہش یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی ایسا بندہ رہے جو کہ ہمیشہ جو ہے آرمی کو ٹف ٹائم دے، لیکن وہ ہمارا ماتحت رہے، کیونکہ آرمی بھی امریکہ کے ماتحت رہی ہے. آپ پتہ ہے ہمیشہ شروع سے امریکہ کے ماتحت، جو کچھ ہماری مطلب امریکن جو امریکہ کی جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے بڑی، اس کے ساتھ ہماری اسٹیبلشمنٹ کا ہمارے ساتھ رہا ہے. لیکن ساتھ میں امریکن اسٹیبلشمنٹ یہ بھی نہیں چاہتی کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اتنی طاقتور ہو جائے کہ کل کو وہ ہمیں آ کے دکھائے. آپ کو یاد ہوگا نواز شریف صاحب نے کئی دفعہ جا کے باہر شکایتیں بھی کی، انہوں نے کہا جی پاکستان کی فوج جو ہے بہت طاقتور ہے، ہمیں اپنی مرضی سے کام نہیں کرنے دیتی. تو اس پہ انہوں نے شٹ اپ کال دی. انہوں نے کہا کہ نہیں وہ ٹھیک ہے، ان کو طاقتور رہنے دیں. آپ ان کا طاقتور رہنا بالکل درست ہے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ جو طاقت کا سرچشمہ ہے وہ ان کے ماتحت چل رہا ہے. تو یہ جو ہے نا اس وقت بڑی ایک ٹرکی سی سچویشن ہوتی جا رہی ہے. تو اب یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اور جو ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس یہ دونوں ایک پیج کے اوپر آ رہے ہیں. تو کیا ایسا تو نہیں کہ آگے جا کے کوئی اچانک ہی کوئی بڑی ٹرکی سی سچویشن آ جائے، اور اس ٹرکی سچویشن کے اندر ہو سکتا ہے کہ آپ کو اچانک ہی کوئی صورتحال بدلتی ہوئی نظر آئے. یہ ساری صورتحال ہے، اس کیس کے اوپر نظر رکھیے گا، کیونکہ یہ جو انہوں نے ایک بات جو کہی نا بندوں کا تقدس زیادہ ہے آئین کا. کیونکہ اگر حقیقت کی بات ہے، اگر آئین کا تقدس ہو گیا تو سارے معاملات تو الٹ پلٹ ہو جائیں گے، سب معاملے ریورس ہو جائیں گے. اور پھر آپ کو ایک بات یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے کل اچانک ایک آرٹیکل لکھ دیا ہے. آپ کو پتا ہے وہ سب لوگوں نے پڑھ لیا، اس میں زیادہ بات نہیں کروں گا، اکنامکس کے اندر چھپ گیا ہے. اس میں انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی اسمبلی غیر آئینی ہے، انتخابات اور دوسرا تیسرا ساری باتیں آپ پڑھ سکتے ہیں. مطلب میں ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ میں اخبارات پر بات نہیں کرتا، کیونکہ جب اوبیسلی اخبار تو ہر کوئی مطلب اپنے آپ اس کے اوپر پڑھ سکتے ہیں. ویلاگ میں 15 منٹ اخبار پہ نکال لوں پڑھنے میں تو بے وقوفی ہے. بہرحال ان میں جو باتیں انہوں نے کہی وہ تقریباً بالکل درست ہے. انہوں نے کہا کہ اسمبلیاں غیر آئینی ہیں، انتخابات ڈھونگ ہیں، عدالتیں جو ہیں اپنا اعتماد کھو چکی ہیں. بالکل صحیح بات انہوں نے کی ہے. تو اب یہ جو آرٹیکل ہے، اس آرٹیکل چھپنے کی وجہ سے بھی مجھے یہ پتہ لگا ہے کہ راہداریوں کے اندر بڑی پریشانی کی. آرٹیکل نکل کیسے گیا وہ قطع نظر چھوڑ دیں کیسے نکلا، کوئی وکلا کے تھرو گیا یا وہاں سے کسی نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا، وہ ایک علیحدہ بحث ہے، اس میں ہم نہیں جانا چاہتے. وہ ان کا اپنا کمال ہے، کسی کا کمال ہے، ہم اس پہ بات نہیں کریں گے. لیکن یہاں یہ پریشانی کہ آرٹیکل چھپ گیا، اور چھپنے کے بعد اس کا اثر بہت ہوا ہے. میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس کا بہت اثر ہوا ہے، کیونکہ لوگ تو پہلے دیکھ رہے تھے، کچھ لوگ جو غیر جانبدار ہیں وہ دیکھ رہے تھے پاکستان میں الیکشن ہو کیسا رہا ہے کس طریقے سے. لیکن جب عمران خان کا ایک آرٹیکل آ گیا تو اس کی وجہ سے اور پریشانی ہو گئی. تو یہ جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ذرا سپریم کورٹ کے اندر نااہلی تو ختم ہو جائے گی، کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن نااہلی ختم ہو جائے گی، لیکن معاملات جو ہے نا اچانک آپ کو کوئی بڑی تیزی سے نہ کچھ سدھرتے ہوئے نظر آئیں گے. اور کس طریقے سے سدھرتے ہیں، کیا اس سے عمران خان کو بھی فیصلہ کوئی فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ ابھی فوری طور پر کہنا جو ہے قبل از وقت ہوگا. لیکن ایک فائدہ جو ہے ہو گیا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ یہ گزشتہ 2 دن کل کی بات ہے، کل رات یہ مطلب شام کو یہ فیصلہ ہوا تھا کہ یہ جو حالات ہوئے ہیں اور ساری دنیا کا جو بین الاقوامی طور پر دباؤ آ رہا ہے کہ پاکستان میں جس سینیریو کے اندر انتخاب سب کو پتہ ہے، مطلب لوگ پکڑے جا رہے ہیں، چھینا جھپٹی ہو رہی ہے، اٹھا لیا ادھر سے اٹھا لیا ادھر سے اٹھا لیا. تو اس کے اوپر جو بین الاقوامی سطح پہ دباؤ آیا، تو یہ کل جو ہے کہیں دوپہر کے ٹائم کہیں ایک فیصلہ ہوا. انہوں نے کہا کہ جناب ایک کام کریں کہ جتنے انتخابات کے سیاسی بنیادوں پر جن کی درخواستیں مسترد ہوئی ہیں ان کو تقریباً 70% جو سیاسی بنیاد پر ان کو آپ منظور کر لیں اور ان کو چلنے دیں، تاکہ ہماری جو ہے انتخاب کی جو ساری کی ساری جو کریڈیبلٹی جو متاثر ہو رہی ہے وہ کم از کم
متاثر نہ ہو اور کم از کم کہیں نہ کہیں اس کے اندر ایک تھوڑی سی ایک چیز نظر آئے. تو یہ سارے معاملات جو ہے نا یہ دیکھنے والے ہیں، اور اسی لیے وہ عمران خان نے شاید وہ سپریم کورٹ کو آپ پتہ ہے بلے کے نشان کے لیے بھی کر دیا ہے، لیکن ابھی تک میرے پاس آج کے حوالے سے تو کوئی اس وقت کوئی خبر نہیں ہے کہ آیا بلے کا نشان ان کو ملتا ہے کہ نہیں ملتا. لیکن دیکھتے ہیں سپریم کورٹ بہرحال ایک فیصلہ کر بھی سکتی ہے. لیکن ہائی کورٹ کی سطح تو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ فیصلہ ہو چکا تھا، کیونکہ ہائی کورٹ کے اوپر جو ہے اس وقت بڑا زبردست جو ہے نا موکلوں کا کنٹرول چل رہا ہے، ماں سوائے پشاور ہائی کورٹ کے. پشاور ہائی کورٹ کے اندر بھی آپ کو تھا ایک جج صاحب ہیں جنہوں نے کل ایک مثال قائم کی ہے، اور ان کے الفاظ جو ہیں وہ میری اس بات کی تائید کرتے ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ میں کبھی کسی کا پریشر نہیں لوں گا، یعنی ان کا جو اشارہ تھا وہ بھی موکلز کی طرف ہی تھا کہ پاکستان کے اندر موکلات جو ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں نا، تعویذ کا اثر، تعویذ تو لکھا بیسیکلی وہاں جاتا ہے کہیں اور، وہ یہاں سے پھر ادھر آتا ہے، پھر اس کے بعد سارے معاملات ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں، ان کو ذرا آپ غور سے دیکھیے گا. اچھا ایک اور بڑی خبر ہے اسلام آباد کے اندر، آپ پتہ ہے کہ پاکستان کے سارے سفیر جو ساری دنیا میں جو سفیر ہیں نا ان کی کانفرنس ہو رہی ہے 3 دن کی. وہ کانفرنس کا جو ابتدائیہ ہوگا وہ ہمارے وزیر خارجہ صاحب کریں گے، جیلانی صاحب، اور اس کے بعد پھر وہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب جو ہیں کاکڑ صاحب وہ تقریر کریں گے. بہرحال 3 دن جاری رہے گا، اور اس کے اندر پاکستان کے تمام سفیروں کو بریف کیا جائے گا وزارت خارجہ کی طرف سے کہ پاکستان کی پالیسی کو آپ نے کیا لے کے چلنا ہے، کیا ہماری پالیسی ہے. اہم خبر یہ اس لیے اس کے اندر یہ ہے کہ یہ وزارت خارجہ کے اندر جو سب کو بلایا گیا ہے، جو سب کو ایک گائیڈ لائن دی جائے گی، جو سب کو 3 دن کے لیے جو ایک بریف کیا جائے گا، اس بریفنگ سے تقریباً 2 دن پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے جو وائسرائے صاحب ہیں جو اسلام آباد میں ہوتے ہیں، امریکی سفیر صاحب، وہ یہاں پر آ کر گئے ہیں اور ہمارے جلیل عباس جیلانی صاحب سے ملاقاتیں کر کے ان کو سارا سب کچھ دے کے گئے، سمجھ گئے. تو یہ بہت بڑی اہم خبر ہے. آپ کو اندازہ لگانا چاہیے کہ وائسرائے صاحب کی وزارت خارجہ آنے کے بعد جو ہے ساری دنیا کے اندر سفیروں کو بلا کے کانفرنس ہو رہی ہے. تو کیا ان کو کہیں گے، کیا چیز بریف کی جائے گی، وہ مجھے اب اس پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. اچھا دوسرا یہ کہ بجلی کی قیمتوں میں پھر اضافہ ہو گیا. آپ دیکھ لیں 4 روپے کچھ اضافہ کر دیا. لوگوں نے کہا فیصل صاحب مہنگائی پہ بات، بھائی یار مہنگائی پہ میں کیا بات کروں. یہ تو سب کو پتا ہے کہ عمران خان کو جان بوجھ کے ہٹایا اسی لیے کیا تھا، اور میں تو بارہا کہتا رہا ہوں. عمران خان صاحب نے تو مارچ کو کہا تھا، میں نے تو فروری سے کہنا شروع کر دیا تھا کہ آپ نے یہ جو باتیں کی ہیں، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے حوالے سے، یہ آپ کے یونائٹڈ نیشن کے اندر تقریر، پاکستان کو جناب سلامتی کونسل کے اندر سیٹ دلوا دو، یہ کر دو وہ کر دو. میں نے کہا وہ پریشان ہو گئے. انہوں نے کہا یار یہ کیا چیز آ گئی، ہم نے تو اس کو سمجھ کے بٹھایا تھا کہ یار یہ تو ممی ڈیڈی بندہ ہے، یہ تو وہاں کا ہے، کیا کہتے ہیں ڈسکو کھیلنے والا، بڑے بڑے بال رکھنے والا، اور یہ تو لے کے جائے گا پاکستان کو بنا دے گا، یہ بالکل کیا کہتے ہیں کوئی پپ کا سما پیدا کرے گا. یہ تو کیسی باتیں کرنے لگا ہے. یہ تو فیصلے جو ہے میں نے بتا دیے. جب عمران خان جب مارچ میں انہوں نے کہا تو میں نے تو فروری سے بتا دیا تھا، مجھے پتہ لگ گیا تھا. تو اب مجھے بتائیے کہ فائدہ کہ میں عمران خان کی حمایت نہیں کر رہا، میں جنرلی بات کر رہا ہوں. مطلب ایک بات ہے سیدھی سی کہ اس میں 2+2 کی بات ہے. تو یہ ساری چیزیں جو آپ کو دیکھنے پڑیں گی. اور ویسے بھی عمران خان نے اپنے آرٹیکل میں واضح طور پہ کہہ دیا کہ میری حکومت کو امریکہ کی اس کے اوپر گرایا، وہ امریکہ بھی نہیں مانتی، ہماری حکومت بھی نہیں مانتی، لیکن وہ علیحدہ بات ہے، لیکن حقیقت یہی ہے. اچھا یہ تو پاکستان کی بات ہی. تھوڑا سا بتا دوں کہ روس اور یوکرائن کے درمیان زبردست جنگ جاری ہے، اور وہ کیف کے اوپر بڑے حملے ہیں جناب اس وقت ہو رہے ہیں، اور کیف کا حال بڑا خراب ہوا ہے. یعنی دارالحکومت جو یوکرائن کا دارالحکومت ہے، کل ایک جگہ کیف کی جگہ انہوں نے حملہ کیا جس میں تقریباً کو 45 کے قریب وہ وہاں کے یوکرائن کے فوجی بھی اس میں مارے گئے. اچھا فلسطین جو ہے لڑاکے انہوں نے شیخ اجلین کے علاقے کے اندر جو ہے ہم ایک حملہ کر کے نا زبردست طریقے بڑی اس کے اندر ایک تاریخی حملہ کیا ہے. اس کے اندر تقریباً کوئی 40 یا 45 کے قریب اسرائیلی فوجی مارے گئے، اور بڑا نقصان تھا. اس کے ساتھ وہ جو قافلہ آ رہا تھا کانوائے، اس کے اندر بڑا ان کے پاس اسلحہ بھی تھا، اور بڑی چیزیں کچھ لے کے جا رہے تھے. وہ سنا ساری کی ساری ختم. اور کسی بھی اخبار نے کہیں کسی نے خبر نہیں بتائی. جب میں نے ان سے پتہ کی تو مجھے بتایا کہ بہت بڑا ایک نقصان ہوا ہے. تو یہ جو ہے نا معاملات ہیں. دوسرا یہ کہ صالح العراوی کی شہادت کے بعد لبنان اور اسرائیل کے اندر کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے، اور دونوں جانب سے ایک دوسرے پر بڑے حملوں کی منصوبہ بندی ہو رہی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں بھی منصوبہ بندی ہو رہی ہے، اور خاص طور پہ اس کے اندر ایران جو ہے نا، ایران کا جو ہے بہت اہم رول ہوگا. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کل ایران کے اندر جو کچھ ہوا ہے، جس نے بھی کیا، میں بھی اس کے اوپر مطلب سوالیہ نشان چھوڑ رہا ہوں، لیکن ایران نے اس تمام صورتحال کو سمجھتے ہیں، اور وہ بہت اس حوالے سے کام کریں گے. اور یہ میں بتا دوں کہ ایران جو ہے اس حملے کا جواب جو ہوا ہے یہ شام سے دے گا. یہ میں آپ کو خبر دے کے جا رہا ہوں، شام سے ایران جو ہے جواب دے گا. اب وہ کہاں جواب دیتا ہے، کس کو جواب دیتا ہے، یہ آنے والے آپ وقت کے لیے چھوڑ دیں. اور اسی لیے جو ہے رشیا نے وہاں پر میزائل پہنچا دیے ہیں بڑے خطرناک قسم کے، ایران سے لے کے بیلسٹک میزائل، وہ سودا ان کا ہو چکا ہے.
لوگوں نے تو آج خبر دی، لیکن میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ بہت سارے سودے جو ہیں انڈر ٹیبل ایران کے یعنی پیوٹن کے اور ابراہیم رئیسی کے ہو چکے ہیں، اور رشیا نے، میں آپ کو بار بار بتا چکا ہوں کہ رشیا نے ایران کی دوستی کے ساتھ ایران کو ایک ناقابل تسخیر جو ہے ایک ملک بنا دیا ہے، یعنی کھل کر کہتے ہیں یار نیوکلیر پاور اس وقت ایران ہے، اور میں بتا چکا ہوں جس دن ایران کے اوپر کسی نے کوئی ڈائریکٹ کر پھینکا پٹاخہ، اسی دن ایران کے نے اپنے جو ہے نا کارڈ جو ہے ٹیبل پہ شو کر دینے۔ اچھا، دوسرا یہ کہ لبنان کے بعد آج جو ہے جنگ جو ہے وہ عراق میں پھیل گئی۔ عراق کی دفاعی فورس جو ہے مرکز حسد شبہ اس کی 12ویں بریگیڈ کے اوپر حملہ کیا گیا ہے، اور جس کے نتیجے میں 2 کمانڈر شہید ہو گئے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ حملے کے اندر امریکہ کا ہاتھ ہے۔ مجھے یہ بتایا بھارت، میرے پاس اس کی خبر نہیں، جب میں نے ان سے پتہ کی تو وہ کہتے ہیں کہ امریکہ کا ہاتھ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ خطرہ بھی بڑھتا جا رہا ہے کہ اب یہ شام کے ساتھ ساتھ لبنان کے ساتھ ساتھ کہیں معاملہ یہ عراق تک نہ جائے۔ اور جو آپ کو یاد ہے کل بھی میں مسلسل کہہ رہا ہوں کہ اس جنگ کے اندر شام، ایران، لبنان یہ سب جو ہے شامل ہوں گے، اور نتیجے میں یہ ہوگا کہ یہ جنگ بڑھے گی۔ اس صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ جناب بلنکن جو ہے دوبارہ، اینتھونی بلنکن، وہ پھر دوبارہ مشرق وسطیٰ کا دورہ کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ تو ایک صورتحال ہے۔ دوسرا بھارت کے حوالے سے بتا دوں کہ بھارت کے اندر بڑا لوگ شور یہاں بھی مچایا جا رہا ہے کہ وہ امریکہ کا، دیکھیے میں بات بتا دوں آپ کو کہ بائیڈن نے سکھ رہنماؤں کے قتل کے حوالے سے بھارت پہ جو دباؤ ڈالنا شروع کیا نا، وہ سب لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی پتہ نہیں شاید ہو سکتا ہے وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ سکھ وک کے رہنما کا کوئی چکر نہیں۔ میں آپ کو کھول کے بتا دوں، چھوٹی سی مختصر بعد میں تفصیل بات کروں گا، کہ بنیادی طور پر امریکہ کو بھارت کے روس کے ساتھ بڑھتے ہوئے جو ہے نا تعلقات بالکل پسند نہیں آ رہے۔ 3 دن پہلے میں نے بتایا بھی تھا آپ کو کہ جو بھارت کے وزیر خارجہ کی، روس کے وزیر خارجہ کی جو سارے معاملات چلتے رہے، اس پہ امریکہ کو بہت زبردست تشویش ہے، اور یہ بات میں بتا چکا ہوں کہ بھارت، چین، روس، یہ 3 بڑی اگر نیوکلیر طاقتیں یہاں پہ اگر مل جاتی ہیں خطے کے اندر تو امریکہ کے لیے بڑی زبردست پرابلم ہوگی۔ اور یہ بات جو ہے جاپان کی طرف سے کہیں بھی جا چکی ہے کہ یہ 3 جو اس طرح جمع ہو رہے ہیں، یہ ہمارے لیے بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ تو اس وجہ سے جو اس کو ناپسند کرتے ہوئے بھارت جو ہے دباؤ بڑھا رہا ہے۔ وہ لوگ کہہ رہے ہیں وہ سکھ وک کا کوئی اتنا چکر نہیں ہے، وہ اسی لیے بائیڈن نے ناراض ہو کر ان کے یوم جمہوریہ کے اوپر آنے سے بھی انکار کر دیا ہے۔ نتیجے کے اندر کیا ہوا کہ بھارت نے کواد کا اجلاس ملتوی کر دیا، تو یہ جواباً کارروائی جو اس لیے ہو رہی ہے، بین الاقوامی معاملات اس کے پیچھے یہ ہیں۔ سکھوں کا مسئلہ ہے ٹھیک ہے، لیکن یہ اتنی کوئی اہم چیز نہیں ہے۔ اصل بنیادی وجہ میں نے آپ کو بتا دی کہ وہ اب یہ پاکستان تو ہے نہیں کہ وہ مطلب یہاں پہ کسی جرنیل کو کہہ کے وہاں پہ وہ بائیڈن صاحب جو ہے مودی کا تختہ پلٹوا دیں، کیونکہ اگر وہاں کو پاکستانی اگر ہوتے ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ہمارے جو سیاستدان اگر انڈیا میں اگر ایسے ہوتے تو اب تک تو مودی صاحب کا دوبارہ جو ہے کہیں چائے بیچ رہے ہوتے کسی جیل کے اندر، لیکن وہاں ایسا کوئی چکر نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ ایک صورتحال تھی، آج کے لیے اتنا ہی۔ جو بھی صورتحال ہوتی ہے اس پہ اپنا تجزیہ لے کے کل دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔